अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 177। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्र, नहीं नेकी, तुवल्लू, ये कि तुम फेर दो, वजूहाकुम, अपने चेहरे, क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिबी, मशरिक और मगरिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्र, और लेकिन नेकी, मन, वो है जो, आमन बिल्लाहि, ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकाति, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताब पर, वन नबीयीन, और नबियों पर, व आतल माल, और वो दे माल, अला हुब्बिही, ऊपर उसकी मोहब्बत के, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना, रिश्तेदारों को और यतीमों को और मस्कीनों को, वब्न सबीली, और मुसाफिरों को, वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को, व फिर रिकाबी, और गुलामों को छुड़ाने में, व अकामस्सलाता, और कायम की नमाज, व आतज़्ज़काता, और अदा की ज़कात, वल मूफूना, और पूरा करने वाले हों, बिअहदिहिम, अपने अहद को, इज़ा, जब, आहदू, वो अहद करें, वो स्वाबिरीना, और सब्र करने वाले हों, फिल बअसाई, तंग दस्ती में, वो दर्राई, और तकलीफ में, वहीनल बअसी, और वक्त लड़ाई के, उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं जिन्होंने सदकू, सच कहा, व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुत्तकून, मुत्तकी हैं। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, लेकिन असल नेकी उस शख्स की है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताबों और नबियों पर ईमान लाए, और माल से अपनी मोहब्बत के बावजूद अल्लाह के हुक्म से रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, सवालियों और गुलाम आज़ाद कराने के लिए खर्च करे, और नमाज कायम करे, और ज़कात अदा करे, और अपने अहद को पूरा करने वाले, जब वो अहद करें, और तकलीफ और सख्ती में और जहाद की मुशक्कत में सब्र करने वाले, यही लोग सच्चे हैं और यही मुत्तकी हैं। अब देखें कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक है कि पिछली आयत में उलमा बनी इसराइल का जो अजाब है उसका बयान किया, और अब उनसे खिताब करके फरमाया जा रहा है कि तुम फक्त पूर्व पश्चिम रुख पर नमाज पढ़ लेने को उन बदकारियों का कुफारा मत समझ लेना, अगर तौबा करना चाहो तो ये अमाल करो। फिर दूसरा ताल्लुक यह है कि गुज़श्ता आयतों में मुसलमानों की हमायत और कुफार की तरदीद की गई। अब मुसलमानों से खिताब है कि तुम फ़कत काबे को मुँह करके नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी ना समझना, बल्कि ज़रूरी है कि इन मज़कूरा बातों पर अमल करो। और तीसरा ताल्लुक यह है कि शुरू सूरत से यहाँ तक तकरीबन आधी सूरह बकरा जो है वो हो गई, जिसमें ज़्यादातर तवज्जो मुनकरीन की तरफ थी, और आइंदा बाकी सूरत में ज़्यादातर तवज्जो जो है वो मुसलमानों से है कि अगरचे ज़िम्नन कहीं कोई खिताब कुफार से भी हो जाएगा, लिहाजा अव्वलन अजमाली हदायतें बयान की जा रही हैं और फिर उनकी तफसील होगी। इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो ये है कि यहूद ने बैतुल मक़दिस के मगरबी हिस्से को और नसारा ने उसके मशरकी हिस्से को किबला बना रखा था, और हर फरीक का गुमान था कि उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है। तो उनकी जो तरदीद में ये आयत नाजिल की गई, जिसमें उनके इस ख्याल बातिल पर अताब फरमाया गया। अब देखें कि इस आयत में लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलिल मशरिक़ी वल मग़रिबी, यानी कि असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। अब मुफस्सिरीन जो हैं उन्होंने इस आयत का जो खास शान नुज़ूल था बयान करने के बाद फरमाते हैं कि ये खिताब जो है अहले किताब और मोमिनीन सबको है, और मानी ये है कि सिर्फ किबले की तरफ मुंह कर लेना असल नेकी नहीं है जब तक अकायद दुरुस्त ना हो
اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض اور واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا، یہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر سمجھے، یوں ہی ذکر اور درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ اور نصیحت کرنے والا تحریر اور تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا جو رد کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض، کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑا کرتے تھے اور ایک خاص قبلے ہونے والے کو کافی سمجھتے تھے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے، ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم پورا پچھم منہ کر کے عبادت کرو، اصل نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو ایک علیم، حکیم، غنی، قدیر، اولاد سے پاک، دوسرے کی مدد سے بے نیاز مانے، قیامت پر ایمان لائے، اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دن حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک بختوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب فرمائے، آمین۔ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا اور اس دن کے متعلق جو خبریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہیں وہ سب حق ہیں۔ سارے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، کھانے پینے اور گناہ سے پاک ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ ان میں سے بعض عبادت میں مشغول ہیں اور بعض کے ذمے عالم کا انتظام ہے۔ پہلوں کو مقربین اور دوسروں کو مدبرات امر کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 بہت بڑے درجے والے ہیں، اور وہ 4 کون؟ یعنی کہ 4 فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے کہ جس پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یا صحیفہ اتارا وہ سب حق ہے، اور ان میں 4 کتابیں بہت بڑی ہیں، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے پیارے آقا و مولا، ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کل 100 صحیفے ہیں، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور گناہوں سے معصوم ہیں، سب مرد ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، اور ان کی بھی صحیح تعداد جو ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر باقی جو سارے اولو العزم پیغمبر ہیں وہ۔ یہ ایمان مفصل تھا، اور جو ایمان مجمل ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیں کہ میں اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا، اور اس کے علاوہ مال سے زیادہ محبت نہ کرے بلکہ اسے ان 6 مقاموں پر خرچ کرے۔ کن 6 مقاموں پر؟ قرابت داروں میں یعنی رشتہ داروں میں، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، بھکاریوں پر، اور غلاموں کے آزاد کرنے یا مکاتبوں کے چھڑانے یا قیدیوں یا مقروضوں کی گردن چھڑانے میں اپنے جو مال ہیں ان کو خرچ کرے،
اور علماء بنی اسرائیل میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ پھر وہ کس منہ سے، فرمایا جا رہا ہے پھر وہ کس منہ سے اللہ کے پیارے ہونے کی شیخی مارتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آیت کا جو یہ حصہ ہے من آمنا، جو ایمان لائے، تو اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 طریقے جو ہیں، اہم طریقے، وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 5 عہد پورا کرنا، نمبر 6 مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو ایمان مفصل، یعنی کہ ہر مسلمان کا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہی تب ہوگا جب وہ ان تمام چیزوں کو مانے گا۔ پھر ایمان مجمل جو ہم نے پڑھا، یہ بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے جب ہم بھی اور اب بھی ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، تو ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان کو ماننا، تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو مال سے زیادہ محبت نہیں کرنی، بلکہ اس کو خرچ کرنا ہے، اور مقام بتا دیے گئے کہ کن کن مقامات پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اور یعنی قرابت داروں، رشتہ داروں وغیرہ میں جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ یعنی قرابت دار جو ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کو دینے میں 2 ثواب ہیں، صدقے کا اور قرابت داری کا حق ادا کرنا۔ نیز اکثر اہل قرابت سے جھگڑے وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے اچھا سلوک نہ کرو، یہ تو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہماری برائیاں کر رہے ہیں، تو جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی مدد نہیں کرنی، یعنی وہ غریب ہیں تو نفس کہتا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود وہ ہماری برائیاں کر رہے ہیں، ہم تو انہیں دے رہے تھے، ہم انہیں یعنی اپنا مال دے رہے تھے، اب میں اس کو اپنا مال نہیں دوں گا، ابھی کچھ بھی نہیں دوں گی، ہم اسے روک لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان پاک ہے وہ اس کے برعکس ہے، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ، یہ دیکھیں نا کہ سب سے افضل صدقے کے الفاظ آئے ہیں، کہ سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار پر خرچ کرنا ہے جو کہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، مخالف ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پاک کو اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد پڑھنے کا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیمات، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اور یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار پر خرچ کرنا ہے جو کہ مخالف ہو آپ کی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس جو ہے نا اس پر قابو پائیں، تو اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے یہ سب سے بہترین کام ہے کہ آپ نے اپنے ان رشتہ داروں کو دینا ہے جو کہ آپ کے مخالف ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، ہمارے نفس پر جبر ہے، اور اس کا اجر بھی پھر بہت ہے بلا شبہ۔ پھر دیکھیں جو یتیم ہیں ان پر خرچ کرنا، جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو مسکین ہیں ان پر خرچ کرنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور ایک کھجور یا 2 کھجوریں دے کر چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنا کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلتا ہو تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے
سوال کرتا ہو، یعنی سفید پوش لوگ، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں کہ بظاہر تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ مسکین ہیں یا غریب ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسکین ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے. کن 3 شخصوں کو؟ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے وہ تیار کرتی ہے، پکاتی ہے، اور تیسرے وہ خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں اور کتنا ثواب ہے کہ حکم دینے والا یعنی صاحب خانہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم یہ کھانا تیار کرو، اب صاحب خانہ جو ہے شوہر ہے، اس نے حکم دیا، بیوی نے کھانا تیار کیا اور جس کے ہاتھ بھیجا کوئی خادم ہے جو ہے، تو ان تینوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ 3 شخص جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا. سبحان اللہ، یعنی رحمت سے محروم نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. پھر آگے ہے مسافروں پر خرچ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. کون سی چیزیں؟ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، نیک اولاد جسے وہ چھوڑ کر مرا، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، یا نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا. سبحان اللہ. پھر ہے سائلوں کو دینا. یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے کہ مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ. اور جسے سوال کرنا جائز نہیں، اس کے سوال پر اسے دینا بھی جائز نہیں، اور دینے والا گنہگار ہوگا. البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے کہ فقیر. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے کہ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جاتا ہے تو پھر تکلیفیں کیوں برداشت کرے. ناجائز طور پر سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو اور سمجھتے ہیں، اور بھیک مانگنا حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے. مایا عزت جانتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں انہوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے. گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے. ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے. تو کہتے ہیں کہ واہ، یہ کیا بات ہے کہ یہ کون سا پیشہ ہے، اور آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ، ہم اپنا پیشہ کیوں چھوڑیں. حالانکہ ایسوں کو سوال کرنا حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ وہ ان کو پیسے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. پھر یہ کہ گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا. گردنیں چھڑانے سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا. سبحان اللہ. حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 10,000 درہم
یا 1000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضا الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے، اپنی زندگی اور تندرستی میں دینا چاہیے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ دہر میں کہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی پیاری چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک بھلائی کو نہیں حاصل کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں پھنسے اور پھر کہو کہ اتنا فلاں کے لیے مال ہے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر تو خود بخود وہ دوسروں کے حصے میں چلا جائے گا، تو اس لیے اپنی زندگی میں ہی کوشش کریں کہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ پھر دیکھیں کہ آیت میں نماز کا ذکر آیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، یعنی کہ نماز اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، یعنی نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا کہ اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کی جائیں اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد عہد کے بارے میں ذکر کیا گیا، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورا کرنے والے۔ یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان کیا گیا کہ عہد سے مراد سارے جائز وعدے ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوں، یا پھر اپنے شیخ اپنے مرشد سے کیے ہوں، یا پھر نکاح کے وقت اپنی بیوی سے کیے ہوں، یا کسی اور سے جیسے کہ حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطے کہ وہ جائز ہوں۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والوں کا ذکر آیا۔ اب آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6 طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ اب یاد رکھیے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے، ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں۔ پھر آگے ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار۔ کون لوگ سچے اور کون پرہیزگار؟ صحیح عقائد رکھنے والے، نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، اور جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سچے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، گناہوں سے دور کرے، آمین۔ دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ متقی بننے کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی اور بدنی اعمال ضروری ہیں۔ صرف ایک فعل کو کافی سمجھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر جسمانی زندگی کے لیے ہوا، غذا، لباس، مکان، میوہ وغیرہ ہزارہ چیزوں کی ضرورت ہے، صرف ایک ہی چیز کافی نہیں۔ ایسے ہی روحانی زندگی کے لیے سرہا نیکیوں کی ضرورت ہے، اور جیسے بعض غذائیں ضروری ہیں اور بعض محض لذت کے لیے، ایسے ہی فرائض اور واجبات تو ضروری غذا ہیں اور مستحبات نوافل لذت کے میوے ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی شخص ایمان یا اعمال سے بے پرواہ نہیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اعمال کی ضرورت تھی تو ہم تم کس شمار میں ہیں؟ کسی شمار میں بھی نہیں۔ لہٰذا نشاہی، پیتا شاہی، بھنگی، چرسی
یہ جو ملنگ ہیں یہ اپنے آپ کو اعمال سے بے پرواہ جانتے ہیں تو یہ بے دینی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں۔ اگر پھل کھانا ہے تو ان دونوں کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ تندرستی میں صدقہ دینا مرتے وقت صدقہ دینے سے افضل ہے، کیونکہ وہاں خود بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ پیارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ گلی سڑی چیزیں، جلا سالن، جلی روٹی، یہ بیکار چیزیں یہ خیرات میں کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ لہٰذا میت کی فاتحہ میں جو عمدہ کھانے خیرات کیے جاتے ہیں بہت بہتر ہیں۔ جس کو جس مال سے زیادہ رغبت ہو وہ وہی خیرات کرے۔ پھر یہ کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی لیے یہاں پر ذوی القربیٰ اس کا بیان ہوا۔ اور پھر یہ محتاج کی جس قدر حاجت سخت اسی قدر اس کے دین میں ثواب زیادہ، یہاں حاجت کے لحاظ سے ترتیب ہے۔ پھر اگلا فائدہ کہ فقط کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ منافق بھی پڑھ لیتے تھے اور آج کل قادیانی وغیرہ یہ تمام فرقے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ درستی عقائد پر نجات جو ہے وہ موقوف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، وہاں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ جن کے سارے عقائد درست ہوں، نہ کہ وہ جو صرف کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، اب وہ پڑھیں گے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبادات کی کچھ تو شرائط جواز ہیں اور کچھ شرائط قبول۔ جواز کی شرطیں شریعت بتاتی ہیں اور قبول کی طریقت، جیسے نماز کہ اس کے شرائط جواز وضو، کپڑے کی پاکی، نیت، قبلہ رو ہونا وغیرہ۔ مگر شرائط قبول یہ ہیں کہ اگر جسم حکمی گندگی سے پاک ہو تو دل بد عقیدگی کی گندگی سے پاک ہو، اور اگر کپڑا نجاست حقیقی سے محفوظ ہو تو خیالات ریاکاری سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہری کنویں کے پانی سے جسم کا وضو اور عشق کے پانی سے دل کا وضو ہوتا ہے۔ اگر منہ کعبہ کی طرف ہے تو دل کا رخ خالق کعبہ کی طرف ہو، اور اگر نماز میں امام کی اطاعت ضروری ہے تو پھر پیر طریقت کا لحاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب از بس ضروری۔ یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عبادات مقبول یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا منہ پورب اور پچھم کو کر لو، بلکہ مقبول عبادت یہ ہے کہ جبکہ دل کی توجہ خالق مشرق کی طرف ہو، اس کے سزا اور جزا پر نظر ہو، اس کے مقبول بندوں کا ادب ہو، اور اپنی پیاری چیزیں رب کی محبت میں ہر جگہ بکھیر دو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دینی قرابت دار یعنی مشایخ طریقت اور پھر ان کے سردار وہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خزانہ الہی کی زینت ہیں، اور وہ جو سکون اور قرار سے گوشہ نشین حضرات ہیں، اور وہ جو راستوں کی نگرانی کرنے والے رہبر ہیں اور جو بلا رہے ہیں، ان سب پر اپنا سب کچھ قربان کر دو، تب اللہ کے پیارے بننے کے مستحق ٹھہرو گے۔ فرماتے ہیں کہ شریعت میں مال کی خیرات کی جاتی ہے اور طریقت میں کمال، احوال، اعمال وغیرہ سب کی، یعنی اے کمال والو، اعمال والو، احوال والو، اللہ کی خلق پر ان چیزوں کی خیرات کرو، اپنے مال، اعمال، کمال، احوال میں سے یتیم اور غریب مسکین کو حصہ دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔